बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 22वीं तरावी और इसी की निस्बत से 22वें पारे का खुलासा लेके आपके सामने हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। तो शुरू करते हैं 22वें पारे का खुलासा। 22वें पारे का खुलासा जब हमने कल 21वें पारे का खुलासा किया था, उसके लास्ट के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से कुछ खिताब था, तो उसी का बकिया हिस्सा 22वें पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने शुरू फरमाया। और वाक़या का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतुहात हुई तो अज़वाज मुतहरात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तक़ाज़ा किया कि हमारा जो नान नफ़का है इसको बढ़ा दिया जाए। इस मौके के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में आयत नाज़िल फरमाई और अज़वाज मुतहरात को दो चीज़ों में से एक चीज़ चुनने का मौका दिया और कहा कि इनमें से एक चीज़ चुन लो। कौन कौन सी थी? नंबर 1 फरमाया या तो वो खुशहाली की ज़िंदगी गुजारने के लिए अलग हो जाएं, और नंबर 2 फरमाया या फिर तंगी के साथ ज़िंदगी गुजारें और अपनी ज़िंदगी को आखिरत की आयश पर खुशी के लिए छोड़ दें। यानी जो आखिरत के अंदर अल्लाह ताला उनको नवाजेंगे उसके ऊपर अपनी दुनिया की ज़िंदगी वो कुर्बान कर दें, उस दुनिया की ज़िंदगी को जो है वो तंगी के साथ बसर कर लें। तो तमाम अज़वाज मुतहरान ने इस को चुना, यानी जो दूसरा था कि दुनिया की ज़िंदगी के अंदर जो है वो तंगी के साथ उसको गुजार लें। इस मौके के ऊपर अज़वाज मुतहरात की फजीलत बयान करते हुए उन्हें 7 अहकाम दिए गए। नंबर 1, मर्दों से बात करते हुए लोचदार लहजा अख्तियार न करें। नंबर 2, बिला ज़रूरत घर से न निकले, असल में महफूज ठिकाना घर है। नंबर 3, ज़माना जाहिलियत की ख़वातीन की तरह अपनी ज़ीनत और सतर का इजहार न करें। नंबर 4 फरमाया कि नमाज की पाबंदी करें। नंबर 5, ज़कात दिया करें। नंबर 6, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। और नंबर 7, कुरान की तिलावत करें और हदीस का मुज़ाकरा किया करें। तो जहाँ पर इनको अज़वाज मुतहरात को इनकी फजीले बयान के 7 अहकाम ज़िक्र किए, वहाँ पर भी इस्लाम और मुसलमान के पहचान और तशख़्ख़ुस के लिए भी 10 चीज़ें ज़िक्र कर दी और फरमाया कि जिसके अंदर 10 चीज़ें होंगी तो वो आखिरत के अंदर जो है मग़फ़रत का मुस्तहिक़ बन जाएगा, यानी उसके आखिरत के अंदर उसकी अल्लाह ताला ज़रूर ज़रूर मग़फ़रत फरमा देंगे। कौन कौन सी 10 चीज़ें हैं? नंबर 1 इस्लाम, नंबर 2 ईमान, नंबर 3 दाइमी इताअत, नंबर 4 सिद्क़, नंबर 5 सब्र, नंबर 6 खुशू, नंबर 7 सदका, नंबर 8 रोज़े, नंबर 2 शर्मगाहों की हिफाजत और नंबर 10 कसरत से अल्लाह का जिक्र करना। इससे आगे अल्लाह ताला ने एक वाक़या जिक्र किया। वो वाक़या यह था कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबन्ना यानी मुँह बोले बेटे थे, उनकी शादी हज़रत ज़ैनब से हुई, लेकिन आपस में निभाह ना हो सका और फिर उनकी तलाक होगी। तलाक के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ज़ैनब से निकाह कर लिया और ज़माना जाहिलियत के अंदर मुँह बोले बेटे की बीवी से निकाह हराम तस्वुर किया जाता। अब इसके ऊपर मुशरिकीन उन लोगों ने वबेला मचाना शुरू कर दिया, तनकीद शुरू कर दी कि इन्होंने अपने मुँह बोले बेटे की बीवी से जो है वो निकाह कर दिया। इस मौके के ऊपर बता दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि ये निकाह हमने ख़ुद करवाया है। क्यों करवाया है? ताकि मुतबन्ना की मुतलका बीवी से निकाह के बारे में मुसलमानों के अंदर जो चीज़ पाई जाती है शशोपन, वो शशोपन दूर हो जाए। और इससे मालूम हो गया कि मुतबन्ना की बीवी से यानी मुँह बोले बेटे की बीवी से निकाह करने में कोई हर्ज नहीं है। आगे सूरत अहज़ाब के अंदर कुछ आदाब जिक्र कर दिए जिसमें ज़माना जाहिलियत में लोग नाआशना थे। कौन से आदाब है? नंबर 1 फरमाया किसी के घर बगैर इजाज़त के दाखिल ना हुआ जाए। नंबर 2, अगर कोई खाने पर बुलाए तो खाना खा के उठ जाओ, बैठे ना रहो ताकि जो मेज़बान है वो तकलीफ़ के अंदर ना पड़ जाए। और नंबर 3 फरमाया कि गैर महरम ख़वातीन से चीज़ मांगने की अगर ज़रूरत पेश आए तो पर्दे के अंदर उनसे मांगो, बिला हिजाब जो है वो पर्दे से यानी बिला हिजाब उनके सामने मत आओ। अगर कोई चीज़ की तलब करनी भी है तो पर्दे के पीछे से तलब कर लो। इसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद व सलाम भेजना का हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर दुरूद भेजना हकीकत में अपने लिए रफ़ा दर्जात है और कफ़ारा सय्यात है। इसलिए कहा कि ईमान वालों, अल्लाह ताला उसके फरिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं और आप भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजें ताकि उन लोगों की रफ़ा दर्जात और कफ़ारा सय्यात हो।
اس کے بعد ہر مسلمان خاتون کو پردے کا حکم دیا، اور عمومی طور پر تمام جتنی بھی مسلمان عورتیں ان کو پردے کا حکم دیا کہ اگر وہ گھر سے نکلیں تو ایک بڑی چادر اپنے اوپر لٹکا لیں۔ اس سے آگے سورت کے اختتام کے اوپر احکامات کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ بندے کے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنے احکامات ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر، زمین پر ہر چیز کو دیے، لیکن وہ لوگ اس چیز کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے تھے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا اور اس نے اس بوجھ کو اٹھانے کی حامی بھر لی، لیکن جو ہے اس کا وہ حق ادا نہ کیا۔ تو اس صورت کے ان آیات کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر یہ صورت جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے دوسری صورت شروع ہوتی ہے جس صورت کا نام ہے صورت سبا، اور یہ مکی صورت ہے، 54 آیات ہیں، اور اس کے اندر اہل سبا کا واقعہ جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر تھا، ان کے اہل سبا کا واقعہ، اس لیے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کو صورت سبا کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا کیے تھے۔ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کی جائے تو ان کو جو سب سے بڑا معجزہ تھا ان کی آواز تھی، کہ جب وہ توراہ اور زبور پڑھتے تو تمام جو پرندے تھے وہ سحر میں ڈوب جاتے تھے، جانور ان کے سحر میں مبتلا ہو جاتے، پہاڑوں ان کے ساتھ پڑھنے لگ پڑتے، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی زبان کے اندر سحر عطا کیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو ہاتھ کے اندر لوہے کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی، جس طرح چاہتے تھے لوہے کو بنا لیتے تھے۔ پھر ایک فیکٹری بنائی اور وہاں پر زیرہ بنتی تھی جو میرے خیال سے دنیا کی سب سے پہلی سٹیل مل تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو معجزات عطا کیے۔ سب سے بڑے جو ان کے معجزے تھے کہ پرندوں کی ان کو بولی سکھائی اللہ تعالیٰ نے، اور اسی طرح ہوا کو مسخر کر دیا، جنات ان کے تابع کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے ان دونوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی تھی، تو وہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تعریفات بیان کرتے تھے۔ اس کے ساتھ آگے اہل سبا کا ذکر کیا۔ اہل سبا کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اور فراوانی اور باغات، اور ایسے روایات کے اندر آتا ہے ایسے میلوں تک باغات ان کے لمبے تھے کہ انسان اگر میلوں کا سفر طے کرتا تو نہ اس کو گرمی لگتی، نہ اس کو دھوپ لگتی، نہ اس کو پیاس لگتی، نہ اس کو بھوک لگتی، کیونکہ ساتھ ساتھ باغ چارے جو ان کا دل کرتا وہاں سے کھاتے رہتے۔ لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اور انہوں نے ایک جو سب سے بڑی ان کی تھی، انہوں نے وہاں اپنا ایک پانی کا ڈیم بنایا ہوا تھا جس میں وہ پانی کو سٹور کر لیتے تھے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور نعمتوں کی قدر نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وہی جو ناشکروں کا انجام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا۔ ان کا جو ڈیم بنایا ہوا تھا وہ ڈیم ٹوٹا، اس کی وجہ سے سارے باغات وہاں پہ راکھ بن کے، اور ان کے جتنی فصلیں تھیں اور جتنے باغات تھے سارے ڈوب گئے، اور صفا ہستی سے وہ پورے کا پورا اہل سبا جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اب اہل سبا صرف داستانوں میں رہ گئی۔ اور بتلا دیے کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے تھے، اور جیسے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں مزید ادا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کی کفران کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ آگے کفر کی بنیادی وجہ بتا دی کہ بنیادی وجہ سب سے بڑی ثروت غنا ہے، یعنی مال و دولت اور اسباب ہے، کہ اس کی وجہ سے لوگ عموماً کفر کر لیتے ہیں۔ اور ان کا آگے قول بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ وہ کیا کہتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و داد عطا کیا؟ کہتے تھے کہ ہم اموال اور اولاد کے حوالے سے تم سے زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہ دیا جائے گا۔ تو آگے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ فرما دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی فرما دیے کہ کفر کی بنیادی وجہ ان کی ثروت اور غنا تھی، مال اور اسباب کا زیادہ ہونا، اور اسی پر وہ غرور اور تکبر کرنے لگ پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی مال و اسباب کی بدولت ان کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا۔ اسی صورت کے آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ آخرت میں ایمان قبول کرنا چاہیں گے ناشکرے لوگ، اللہ کی نعمتوں کو کفران کرنے والے، لیکن کیا ہوگا؟ ان کی چاہت اور ان کے درمیان میں پردہ حائل کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ ایمان سے محروم رہ جائیں گے۔ ان آیات کے اوپر یہ صورت مکمل ہوتی ہے، سورۃ سبا۔
اس کے بعد آگے صورت فاطر شروع ہوتی ہے. صورت فاطر یہ بھی مکی صورت ہے, 43 آیات ہے, اور فاطر کا معنی ہے پیدا کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی ایک صفات ہے, اسی سے یہ صورت شروع ہوئی, اور یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جو صورت الحمدللہ سے شروع ہوئی ہیں, تو اس لیے اس صورت کا نام صورت فاطر رکھ دیا. اس صورت کے اگر مضامین کی بات کی جائے تو اس صورت کے اندر 4 بڑے مضامین ذکر کیے گئے. نمبر 1 توحید باری تعالیٰ کی دعوت. نمبر 2 اس کے وجود پر دلائل. نمبر 3 شرک کی بنیادوں کا انہدام. اور نمبر 4 دین حق پر قائم رہنے کی تاکید کی گئی ہے. اور پھر اس صورت کے آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کی حصی مثال کو پیش کر دی ہے, اور یہ صورت بتلاتی ہے کہ جیسے بینا اور نابینا یعنی آنکھوں والا اور غیر آنکھوں والا, زندہ اور مردہ, ظلمت اور نور, دھوپ اور چھاؤں مساوی نہیں رہ سکتی, اسی طرح ایمان والے اور کفر والے آپس میں ایک جیسے مساوی نہیں رہ سکتے. اس کے بعد امت محمدیہ کی فضیلت بھی بیان کی, اور یہ بھی بتلایا کہ ان کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا, لیکن یہ جو امت محمدیہ تھی یہ قرآن نازل کے بعد 3 گروہوں کے اندر بٹ گئی. نمبر 1 کون تھے؟ ظالم. وہ گناہ گار مسلمان ہیں جن کی گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں. نمبر 2 فرمایا مقتصد یعنی درمیانے درجے کے کہ جتنے گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں. نمبر 3 فرمایا سابق, سچے مومن جو اطاعت اور عبادتوں میں دوسروں سے سبقت لے جاتے ہیں. اور آخر میں فرمایا کہ یہ سب کچھ ہے لیکن یہ پھر بھی آخرت کے اندر کبھی نہ کبھی جنت کے اندر چلے جائیں گے. جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی کل اللہ تعالیٰ کی توحید ہوگی, کلمہ لا الہ الا اللہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ کہا ہوگا, وہ ضرور بھی ضرور جو ہے وہ جنت میں جائے گا. ہاں, جو اس نے گناہ کیے ہیں, جو اس نے معصیتیں کی ہیں, وہ گناہ اور معصیتیں بھگتا کر وہ پھر جو ہے وہ جنت کے اندر چلا جائے گا. اور اس صورت فاطر کے آخر میں اللہ رب العالمین کے حلم اور بردباری کا ذکر ہے. فرمایا کہ وہ گناہوں پر نقد و فوری سزا نہیں دیتا. اللہ کی حلم و بردباری ہے کہ وہ گناہوں پہ نقد و فوری سزا نہیں دیتا. کیوں؟ کہ اگر ایسا ہوتا تو زمین پر انسان حیوان اور پرندے بھی جو ہے وہ زندہ نہ رہتے. کیونکہ جیسے ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں اور کتنی غلط عدولیاں کرتے ہیں, کتنا کچھ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کے حلم اور بردباری ہے. اس کے اوپر یہ صورت مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد صورت یاسین شروع ہوتی ہے, اور ایک جو مشہور عموماً لوگوں کو باقی صورتیں آئین آئے, سورہ یاسین اکثر لوگوں کو آتی ہے الحمدللہ. اور یہ صورت بھی مکی ہے, 83 اس کے اندر آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر آپ علیہ السلام کی یاسین کہہ کر مخاطب کیا, اور اسی وجہ سے صورت کا نام صورت یاسین ہے. ابتدائی صورت کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائی کی ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر قسم کھائی کی ہے. اور اس صورت کے آگے 3 انبیاء کا ذکر ہے. وہ انبیاء جن کی قوم نے یک کے بعد ذکر ان کو جھٹلایا, اور پھر ایک سچا اور توحید والا اور ایمان والا شخص ان کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا, لیکن انہوں نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا. وہ شخص کون تھا اور کیا معاملہ پیش آیا, وہ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ جو آگے ویڈیو آئے گی اس کے اندر انشاءاللہ العزیز ذکر کر دیں گے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے 22 پارے کا آپ کے سامنے خلاصہ رکھا ہے. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو کے اندر 23 پارے کا خلاصہ آئے گا, اور پھر انشاءاللہ العزیز کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ پھر ملیں گے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیں, دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں. ملیں گے انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کسی ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.